वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लग रहा है कि जमात के लिए इतने बहुत ज़्यादा फ्रंट्स खुले हुए हैं। एक तरफ तो पीटीआई के अंदर की जो इख्तलाफात हैं और शख्सियात के का टकराव है, उसके हवाले से भी आजकल बहुत बात हो रही है। ख़ुद जमात के अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि ये इशू हाईलाइट हो रहा है। ताज़ा तरीन इसकी जो मिसाल है वो ऑब्वियसली वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब का जो इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब और असद उमर साहब के झगड़ों का जिक्र किया और ये कहा कि जो सियासी प्लेयर्स थे उनके आपस में इतने झगड़े थे कि उनकी वजह से वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिसको नॉन पॉलिटिकल लोगों ने फिल किया है। ये इंटरव्यू जब नशर हुआ उसके बाद वज़ीर आज़म साहब की शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब से मुलाकातें हुई हैं। मीडिया इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब से शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब ने यहाँ तक शिकायत की कि उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी से आप इस्तीफ़ा लें, नहीं तो लगेगा कि ये जो उनकी जो इंटरव्यू था, जो उन्होंने बात की है, ही गॉट अवे विद इट, उसकी उनकी कोई सरजनिश नहीं हुई। दूसरी तरफ पीटीआई के ऊपर बैरूनी दबाव भी काफ़ी है। मुआशी मसाइल भी हैं, साथ में कोविड-19 का मसला भी है, हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के ऊपर दबाव भी नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से भी दबाव है। आज पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान तशरीफ़ लाए, उन्होंने वहाँ तकरीर की, मगर अपोजिशन ने उसके ऊपर और हुकूमती जो पॉलिसी हैं उसके ऊपर बहुत शदीद तनकीद की। उसामा बिन लादेन की जो एबटाबाद के अंदर प्रेजेंस थी, उसके बाद जब 2011 मई के अंदर वहाँ अमेरिकन फोर्सेस ने रेड किया और हलाकत हुई, उस पे भी वज़ीर आज़म साहब ने आज उसका ज़िक्र किया और उसामा बिन लादेन को शहीद बुलाया, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने सख्त तनकीद की हुकूमत के ऊपर, वज़ीर आज़म साहब के ऊपर। ये सूरत हाल, एक तरफ इंटरनल मसाइल हैं, दूसरी तरफ मुल्क के जो मुआशी और हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के हवाले से मसाइल हैं, और तीसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से दबाव और तनकीद और इस किस्म की बातें कि कोऑपरेशन शायद ना मिले। ये कितनी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है पीटीआई के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब। वेलकम टू द शो सर। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जो वज़ीर आज़म साहब की तकरीर थी पार्लियामेंट के अंदर, उसामा बिन लादेन का जिक्र करते हुए उन्होंने शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आपके ख़्याल में ये वज़ीर आज़म साहब के लिए, जमात के लिए, हुकूमत के लिए मसला खड़ा कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम आरिफा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। देखिए 99.9% ऑफ द स्पीच पे फोकस करें, 0.001% एक वो बात फ्लो में उन्होंने कह दी है, तो इस पे तो कोई इशू नहीं है, ये नॉन इशू है, ऐसी चीज़ नहीं है। इमरान खान की पोजीशन जो है वो पहले दिन से बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो इस पे तो मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा। लेकिन जो उनकी क्रस्ट ऑफ द स्पीच था वो ये था कि हम एज अ कौम, जब तक वो इकबाल ने कहा ना, खुद ही का जो फ़लसफ़ा था कि दुनिया उन कौमों की इज़्ज़त नहीं करती जो अपने पाँवों पे खड़ी नहीं होती। तो असल तो आइडिया ये है कि पाकिस्तान को उधर लेके जाना है कि पाकिस्तान किसी के मरहून मिन्नत ना हो, कभी भी पाकिस्तान अपने पाँवों पे खड़ा हो। और यही खुदी की असल जो कॉन्सेप्ट था और यही विज़न है पीटीआई का। हमें किसी से भीख ना मांगनी पड़े। हमें जो माजी में इमरान खान साहब ने बड़ी खूबसूरती से एक कंट्रास्ट पेश किया है, किधर था पाकिस्तान, किधर मिला पीटीआई की गवर्नमेंट को, और अब हम किधर लेके जा रहे हैं। तो ये एक जो अप्रोच के अंदर तब्दीली आई है। मिसाल के तौर पे माजी में जब भी हुक्मरान आते थे, अवाम गरीब होती थी, वो हुक्मरान और उनके ख़ानदान अमीर होते थे। बाहर उनकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ती थीं, बैरून मुल्क जदादें बढ़ती थीं, उनकी ओमनियाँ ऊपर जाती थीं, उनकी टीटियाँ ऊपर जाती थी, सरे महल बनते थे, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनते थे, लेकिन कौम गरीब होती थी। यही होता आया।
اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے، عوام کا، غریب عوام کا جو پیسہ ہے، اس کی قدر کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح سے انہوں نے ایک کمپیریزن بتایا کہ جو بیرون ملک دورے ہوتے تھے ان پہ 7-8 لاکھ 13 لاکھ ڈالرز ایک ایک دورے پہ خرچ کر دیتے تھے، اور عمران خان وہی 1.5 لاکھ ڈالرز کے اندر دورے کیا انہوں نے امریکہ کے۔ تو یہ بہت بڑا ایک فرق ہے۔ سینیٹر پھر صاحب وہ اپنے گھر میں معاف کریے گا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کی پوری اسپیچ پہ تو کوئی سوال نہیں ایسا اٹھایا، بٹ کیا ہم یہ کہیں کہ یہ غلطی سے ان کے منہ سے نکل گیا، اٹ واز اے سلپ آف دا ٹنگ، جو اسامہ بن لادن کا انہوں نے ریفرنس دیا؟ دیکھیے ہمارا فوکس پتہ نہیں کیوں یہ ہے، اور ہم پاکستانی ٹیلی ویژن پر بات کر رہے ہیں، وہ سامنے آپ اگر اسپیچ دوبارہ بھی سنیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ظاہر ہے فلو میں بات وہ کر رہے ہیں، اسی میں ہو گیا، لیکن یہ ایشو ہی نہیں ہے نا۔ یہ صحیح، عارفہ، میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں، یہ ایک نان ایشو ہے۔ اس پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر پہ بھی شروع ہوئے ہوئے ہیں، یہ نان ایشو ہے۔ لیٹس ڈسکس دا ریئل ایشو، اور ریئل ایشو یہ ہے کہ آج ہمارے ملک کا غریب کیوں ہے، اور ہم نے کیا اپروچ لینی ہے اس ملک کو مل کے، کیا اپروچ لینی ہے اس پہ، میڈیا، اس میں ہماری سول سوسائٹی، ہمارے نوجوان، ہمارے تمام لوگوں کو ہماری حکومت کے ساتھ مل کے یہ اپروچ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا سر ہمیشہ سے اپروچ اپنے سے تو ملک کی بالکل جو کسی اصل کو ایشوز ہیں۔ اعتراض نہیں ہے، بٹ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جب چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے وزیر اعظم سے، چاہے وہ جغرافیکل ہو، فرانس اور جاپان کی غالباً انہوں نے ایک دفعہ بات کی تھی، تو وہ پھر ایشو اس لیے بن جاتا ہے بیکاز ہی از لیڈنگ دا کنٹری۔ تو اگر وزیر اعظم صاحب آپ کہہ دیں کہ وہ سلپ آف دا ٹنگ تھی تو وہ ایشو وہی ختم ہو جائے گا، ادروائز مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ریاست کی پالیسی رہی ہے اسامہ بن لادن پہ، وہ اس کے کانٹری کوئی بات کریں، اس کے خلاف کوئی بات کریں، دیٹ از وائی اٹ از آف کنسرن۔ نہیں، ایسا نہیں ہے عارفہ، میں دوبارہ کہہ دوں، تیسری دفعہ یہی آپ بات کر رہی ہیں، میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ ظاہر ہے ایک فلو میں بات نکل گئی ان سے، وہ ان کی جو کلیئر پوزیشن ہے اس کے اوپر، اور پہلے دن سے جو پوزیشن ہے وہ آج تک وہی پوزیشن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی ہم پریکٹیکل اپروچ اور ان چیز کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے موقف۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج پارلیمنٹ کے اندر اوور آل اگر ہم دیکھیں تو بہت ماحول جو تھا بہتر نظر آیا، وزیر اعظم کی جب تقریر ہو رہی تھی تو اپوزیشن کی طرف سے کوئی شور نہیں ہوا، اور جب خواجہ آصف صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے بولے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب بولے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو حکومت کے بینچز سے بھی شور نہیں ہوا، کوئی جنرلی جو ایک ماحول ہوتا ہے پارلیمنٹ میں وہ نہیں ہوا۔ کین وی ازیوم، کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں ایسا ہی ماحول نظر آئے گا، اور واز دس جسٹ کہ آج کے دن کے لیے یہ ہوا ہے، کل سے پھر وہی شور شرابہ اور وہی جو نیگیٹیوٹی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہمیں وہ نظر آئے گی پارلیمنٹ میں؟ بالکل عارفہ، بڑی اچھا آپ نے سوال کیا، اور ایک پازیٹیو اینگل اس میں آپ نے نکالا۔ ایک اچھی بات ہے، اور دیکھیں جب پہلی بار پرائم منسٹر عمران خان پارلیمنٹ میں سپیچ کر رہے تھے تو اپوزیشن نے بہت شور شرابہ کیا، اور پہلا جو ان کا خطاب تھا، اور عمران خان کو وہ ہیڈ فونز لگا کر سپیچ کرنی پڑی تھی، اتنا زیادہ شور کر رہی تھی اپوزیشن والے پہلے دن ہی، اور پہلے 15 منٹ میں ہی کہہ دیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے، پہلے 15 منٹ میں۔ تو وہ دن اور آج کا دن حکومت کی طرف سے جب بھی تقاریر ہوئیں تو اپوزیشن نے شور شرابہ کیا۔ ان کی مثالیں موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو ہیں وہ 2.5-3 گھنٹے مبنی پہ سپیچ کرتے رہے، اور پی ٹی وی دکھاتا بھی رہا۔ ہمیں ماضی میں ایسا بالکل نہیں ملتا۔ عمران خان کی سپیچ کے لیے عارفہ آپ کو یاد ہوگا میں بھاگا جا کے پارلیمنٹ سے سی ڈی لیتا تھا، کیونکہ ٹی وی تو دکھاتا ہی نہیں تھا، اور سی ڈی بھی بڑی مشکل سے ملتی تھی، تو پھر ہم ان کی سپیچ کو جو ہے سوشل میڈیا پہ چڑھاتے تھے، تو پی ٹی وی تو سپیچ دکھاتا ہی نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں
کہ پوری طرح سے پاکستان ٹیلی ویژن سارا کچھ دکھاتا ہے. کچھ زیادہ ہی کھل گیا پی ٹی وی کہ وہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کو، لیکن سارا نیشنل ٹی وی پہ جا رہا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے کھلے دل کے ساتھ ہم نے کنڈکٹ رکھا پارلیمنٹ کے اندر. اپوزیشن کو چاہیے کہ جس طرح سے آج انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ آئندہ بھی کریں. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروڈکٹیو، تو سر یہ آج کیسے تعمیری، ہوا؟ کنسٹرکٹیو. آج یہ سر کیسے ہوا؟ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ سر آج کرونا یہ کی وجہ سے لوگ کم تھے، ورنہ چھیڑ چھاڑی تو وہ کرتے ہیں. اور تعداد نہیں، بٹ کرونا کی سر وجہ ہو سے سکتا ہے کہ شاید بیہائنڈ دا سینز کوئی گفتگو ہوئی ہو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، پہلے سے یہ طے کیا گیا ہو. ہمیشہ طے ہوتا ہے. جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے اس میں یہ طے ہوتا ہے، لیکن اس کی پھر خلاف ورزی کی جاتی ہے اپوزیشن کی طرف سے. تقریروں کا آرڈر بھی طے ہوتا ہے، ہر ایک چیز طے ہوتی ہے کہ انٹرپٹ نہیں کریں گے، چھیڑ چھاڑی نہیں کریں گے، لیکن ہمیشہ اپوزیشن جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتی آئی ہے. تو وہ تو طے ہوتا ہی ہے ایڈوائزری صحیح. کمیٹی میں. تو اچھی بات ہے آج اس پہ عمل درآمد ہوا ہے، اور آئندہ بھی ہو. اپوزیشن کو چاہیے کہ اپوزیشن دبا کے کریں، لیکن وہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں. جہاں گورنمنٹ غلط جائے اس کی تنقید کریں، پوری بات سن لیں گورنمنٹ کی. اس کے بعد آپ کو بھی پورا موقع ملتا ہے. پی ٹی وی کھلا ہوا ہے آپ کے لیے زیادہ کھلا ہوا ہے پی ٹی وی اپوزیشن والوں کے لیے. تو وہ پی ٹی وی پہ پوری سپیچ بھی جائے سر یہ گی. بھی ظاہر تو ہے ہو جب پی ٹی وی پہ سکتا جائے ہے، گی تو باقی چینلز بھی بالکل کور کریں گے. جی سر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت نے بھی ہاتھ بڑھایا ہو، کہا ہو کہ اگر آپ کی سپیچز، آپ ہماری سپیچ خاموشی سے سنیں گے تو ہم بھی آپ کی سنیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے زیادہ بڑا دل دکھایا جائے گا تو شاید اپوزیشن بھی زیادہ کوآپریٹ کرے، اور اس کی ضرورت پڑے گی آنے والے دنوں میں جب لیجسلیشن کرنی ہے. خواجہ آصف صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا کہ فیٹف کے حوالے سے لیجسلیشن جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، ٹریجری بینچز نے اپروچ کیا ہے اپوزیشن کو. جی ہاں عارفہ، بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے دن سے ہمارا کھلا دل یہی کا مظاہرہ کر رہی ہے گورنمنٹ. اپوزیشن چھیڑ چھاڑی نہ کرے اور بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں جو بھی طے پاتا ہے اس پہ عمل درآمد کرے تو گورنمنٹ کے لیے تو موسٹ ویلکم. اپوزیشن کو سنا بھی جائے گا، ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور اسی طرح سے ماحول جو ہے پارلیمنٹ کا وہ ہونا چاہیے. اٹس اے گڈ تھنگ. ٹھیک ہے. اب فیصل صاحب تھوڑی سی بات کر لیں جو پارٹی کے اندر کی بہت لڑائی یا اس کے بارے میں ذکر آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے. فواد چودھری صاحب کا انٹرویو ہے، آبویسلی آپ کو بھی معلوم ہوگا، اس کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا. انہوں نے بہت سوال کھڑے کر دیے ہیں کہ پارٹی کے اندر فرکشن اتنی زیادہ ہے کہ ایک وزیر، مطلب جہانگیر ترین صاحب نے اسد عمر کو نکلوایا، اسد عمر صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو پارٹی سے آؤٹ کر دیا. یہ کتنی سچائی ہے ان باتوں میں؟ کیا سچ مچ یہ حال ہے کہ کیبنٹ کے اندر جو پوزیشنز ہیں اس کے اوپر سے اتنی تنقید ہو رہی ہے پارٹی کے اندر سے ہی کہ لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے اس کی وجہ سے؟ دیکھیے عارفہ، جیسے ہی فواد چودھری صاحب کا یہ انٹرویو نشر ہوا تھا اور چینلز پہ ڈسکس ہو رہا تھا تو مجھ سے کسی ایک چینل نے فوراً ہی بات کی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ اس انٹرویو میں ڈسکلیمر فواد چودھری صاحب نے خود ہی دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ میرا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو. پھر انہوں نے اپنی بات شروع کی تو ان کا تجزیہ جو تھا وہ غلط ہی تھا. نمبر 1، پارٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایسا ہوا ہے. اس کی تردید آ بھی گئی ہے ان 2 وزراء کی جانب سے بھی جن کے نام لیے گئے. اور پھر نمبر 2، پارٹی کے جو انٹرنل معاملات ہوتے ہیں وہ آپ انٹرنل فورمز پر ریز کرنے چاہیے، میڈیا کے اوپر جا کے نہیں کرنے چاہیے. یہ پارٹی کا نظم و ضبط ہے. اور وہ فورمز فواد چودھری صاحب کو 3 طرح کے میسر ہیں. ایک، بینگ اے فیڈرل منسٹر he has lot of opportunities for one-on-one interaction with the prime minister. پی ایم کے ساتھ بہت زیادہ ان کی ملاقاتیں ون آن ون ہوتی ہیں. دوسرا، کور کمیٹی کا بھی وہ حصہ ہیں.
وہاں پر بھی وہ اپنی بات چیت کر سکتے ہیں۔ تیسرا، کیبنٹ کی ہر منگل والے دن کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں پر بھی ان کو موقع ملتا ہے۔ میرے جیسے آدمی کو یہ تینوں موقع کم ملتے ہیں، تو بات سمجھ بھی آئے کہ اگر اول تو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن فواد چودھری صاحب کو تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس بہت سے اور ایونیوز بھی موجود ہیں۔ تو آئی وڈ سے کہ جو بھی پارٹی میں لوگ، ان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور آئندہ سے آگے سے جو ہے اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ میڈیا پہ جا کر کے انٹرنل چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، انٹرنل میٹرز کو ود ان دا پارٹی ڈسکس کریں، اس سے ایک اچھی امیج جاتا ہے پارٹی کا۔ ادروائز بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو PIA کا پلین کا کریش ہوا تھا کراچی میں، اس کی جو رپورٹ حکومت نے پارلیمنٹ کے فلور پہ اس دن رکھی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے 22 مئی کو کراچی کے اندر جو طیارہ حادثہ ہوا، اس کی جو عبوری رپورٹ ہے وہ گزشتہ روز ایوان میں پیش کر دی گئی۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان صاحب نے حادثے کی جو ذمہ داری تھی وہ کیبن کریو اور ایئر ٹریفک کنٹرول پر ڈالی۔ بقول اس رپورٹ کے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ چند ماہ قبل پاکستان کے جو 800 سے زائد پائلٹس ہیں، ان میں سے تقریباً 250 کے قریب جو ہیں ان کے فلائنگ لائسنس جعلی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PIA نے یہ جو مشکوک لائسنس رکھنے والے تمام پائلٹس ہیں، ان کو گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق یہ مشکوک لائسنس رکھنے والے 150 پائلٹس کو فی الحال فلائنگ سے روک دیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ اپنے لائسنسز کی دوبارہ تصدیق کروائیں، اور اس کے بعد ہی ان کو فلائنگ کی دوبارہ اجازت ملے گی۔ مگر ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 150 پائلٹس کو گراؤنڈ کرنے کے بعد فلائنگ آپریشن جو ہے یہ بھی متاثر ہوگا۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود کیپٹن قاسم قادر صاحب، یہ جوائنٹ سیکرٹری پالپا ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ قادر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو کمرشل فلائنگ کا لائسنس ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ کتنا فول پروف ہے کہ ہمیں مطلب کہ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ 150 کے قریب، معاف کریے گا 150 کے قریب جو یا 250 کے قریب جو پائلٹس ہیں ان کے لائسنسز ہی مشکوک ہے۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی شروع سے اینڈ تک سول ایوییشن کے پاس ہوتا ہے، اور کوئی بھی ادارہ اس کے اندر دخل انداز نہیں ہو سکتا، اور سول ایوییشن حکومت پاکستان کی ہی ہے۔ اور اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ظاہر ہے اپنی فلائنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ امتحان دیتے ہیں، پھر آپ کا فلائٹ چیک ہوتا ہے فلائنگ کا، اور اس کے بعد جو امتحان کافی لمبے ہوتے ہیں، 8 پیپر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فیس سول ایوییشن میں جمع ہوتی ہے۔ جو ادارہ جہاں امتحان لیا جاتا ہے وہ سول ایوییشن کی اپنی بلڈنگ ہوتی ہے، کمپیوٹر بھی اپنے ہوتے ہیں، انویجیلیٹر بھی اپنے ہوتے ہیں، پھر ایک مارک شیٹ آتی ہے جس میں آپ کے رزلٹ آتا ہے، وہ بھی ان کا اپنا ہی لائسنسنگ سے آتا ہے، اور اس کے بعد جو لائسنس ملتا ہے وہ سول ایوییشن کے DGCA کے اس پہ سائن ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے بہت حیرت کی بات کہ جب سارا کچھ ادھر ہی ہو رہا ہے، اور ہر سال یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ لائسنس ہر سال رینیو ہوتے ہیں سیمولیٹر چیک کے بعد۔ آپ ہر سال سیمولیٹر چیک ہوتا ہے، اصل میں ہر 6 مہینے ہوتا ہے۔ ہر پائلٹ کا ایئر لائن میں ہر 6 مہینے PIA میں سیمولیٹر چیک ہوتا ہے، ایمرجنسیز کی اس میں پریکٹس ہوتی ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہے ہائی اسٹریس ہائی رسپانسبلٹی جاب ہے، اس میں اربوں روپے کا جہاز ہے، اس سے بھی مہنگی، اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی جانیں ہیں۔ تو لیکن ہر سال لائسنس رینیو ہوتا ہے، وہ سول ایوییشن کے پاس لائسنس جاتا ہے، وہ پھر رینیو ہو کے واپس آتا ہے۔ تو جب سارا کچھ ادھر ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر اس طرح ہونا، ہمیں تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ویسے مجھے اور ہم سب کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو یہ کریش کے والے دن ہی یہ سارا کچھ شروع کرایا کہ جی یہ 150 ہیں PIA میں اور اوور آل 262 ہیں، تو
جو کریش ہوا اس کا اینیکس 13 جو ہے اکاؤ کی، جس کے مطابق انویسٹیگیشن ہوتی ہے ایک کمرشل ایئر لائنر کے کریش کی، اس میں اوپر لکھا ہوا ہے شروع میں ہی کہ پرپز آف انویسٹیگیشن از آلویز کہ آئندہ کے سفر کو پرواز کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنایا جائے اور بلیم گیمز نہیں ہوں گی، سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، ڈیٹا کو فیکٹس کو کلیکٹ کرنا ہے، اینالائز کرنا ہے اور ایک کنکلوژن پہ پہنچنا ہے. اور اس جو انیشل رپورٹ ہے، اور یہ بھی آپ سب کو پتا ہوگا کہ یہ انیشل رپورٹ ہے، اس میں آگے ابھی بہت کچھ ہونا ہے. رپورٹ کے اندر ہی لکھا ہے کہ ابھی ہم نے بہت چیزوں کو دیکھنا ہے، مینٹیننس کا جو 46 ڈیز جہاز گراؤنڈ پہ کھڑے رہے، اس کے بعد اس کا وہ ہوا، پھر اسٹریس فیکٹر، کیونکہ کمرشل فلائنگ میں اسٹریس فیکٹر، ہیومن فیکٹر بہت زیادہ اس کو دیکھا جاتا ہے، روسٹر پلاننگ، یہ سارا کچھ دیکھا جائے گا، بہت تفصیلاً اس کا ہوگا اور پھر کوئی رپورٹ نکلے گی. جس طرح آپ نے دیکھا چترال کا جو کریش تھا، اس کی رپورٹ جو ہے وہ اب 3.5 سال بعد آئی اور وہ نہیں سر، تو آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سی اے اگر سول ایویشن اس کو مانیٹر کر رہی ہے تو آر یو سیئنگ کہ وہاں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سول ایویشن کے اندر، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کا جو سسٹم ہے کتنا بہتر، تو اس میں غلطی کی گنجائش ہے؟ جو بات ہو رہی ہے اس وقت کہ فیک لائسنسز ہیں، لوگ اپنے امتحان غالباً کچھ ایسے لوگ ہیں جو جا کے دیتے نہیں ہیں، کسی اور کو بھیج دیتے ہیں، ان باتوں میں سچائی ہو سکتی ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ جی دیکھیں، سچائی کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ پھر لائسنس کہاں، کیونکہ دیکھیں یہ فیک لائسنس کہنے کا تو مطلب ہے کہ آپ نے کہیں باہر سے جا کے لے لیا. اب وہ لائسنسز، یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ لائسنس سول ایویشن سے نہیں آئے، لائسنسز تو وہ ڈیفینیٹلی سول ایویشن سے آئے ہیں. اب اندر کیا ہوا، یہ ایک دم ہی بات اٹھی نا. اور میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس رپورٹ کے شروع میں اگر آپ پڑھیں، جو یہ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر شروع میں لکھا ہے کہ دیز 2 پائلٹس ور سرٹیفائڈ اینڈ کوالیفائڈ. تو ظاہر ہے رپورٹ میں انہوں نے پوری انویسٹیگیٹ کیا ہوگا، تو ان 2 پائلٹس کے لائسنس تو صحیح تھے. تو کریش کا اس چیز سے تو ویسے ہی تعلق نہیں بنتا اکارڈنگ ٹو دس سچویشن. تو ایک دم یہ 150 کا فگر ہمیں سمجھ نہیں آیا، کیونکہ سول ایویشن نے یہ فگر نہیں دیا. تو پھر یہ فگر کہاں سے نکلا اور ایک دم 150 کا فگر کیسے آیا، ہمیں کوئی سمجھ نہ آ رہی، کیونکہ ہر سال لائسنس رینیو سول ایویشن کرتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر کہ there needs to be further investigation into these charges. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں بالکل کوئی سچائی نہیں ہے، بٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اور انکوائری، مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ناجائز چیز کو تو ہم کبھی انڈورس ہی نہیں کرتے. اگر کسی کا کوئی غلط کام ہے تو اس کو ہم کیسے انڈورس کر سکتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ ہائی ریسپانسبلٹی جاب ہے جس میں پیسنجرز کی، ہماری اپنی جانیں انوالوڈ ہیں. ہاؤ کین وی انڈورس دس؟ بٹ دا تھنگ از دیٹ دا لائسنس از رینیوڈ ایوری ایئر آفٹر اے سیمولیٹر چیک ان سول ایویشن. لائسنس اور تو کہیں جا ہی نہیں سکتا. تو یہ بار بار رینیو ہوتے ہوتے پھر یہ بات نکلی کیسے اور اس کے کیا کہانی ہے اس کے پیچھے؟ کیونکہ سول ایویشن نے ابھی تک کچھ نہیں نکالا. یہ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو. جب ہم بریک سے آئیں گے تو ہم بات کریں گے لاہور کی، اور وہاں جو سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت شہر کے مزید جو حصے ہیں اور کافی ایک بڑا حصے کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے لاہور کا، جہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت شہر کے 7 مختلف علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے، جن میں ڈی ایچ اے، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور اندرون شہر بھی شامل ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال، یہ بیورو چیف ہیں ڈان نیوز لاہور کے. ویلکم ٹو دا شو بلال. جی بلال، بتائیے گا کہ کن علاقوں کو سیل کیا گیا ہے اور کتنا زیادہ مطلب کہ جو سیلنگ ہے اس کی یا لاک ڈاؤن ہے اس پہ کتنی سختی سے عمل ہو رہا ہے؟ جی عارفہ، آج سے کوئی 10-15 روز پہلے جب لاک ڈاؤن کیا گیا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ جو اسٹریٹس تھیں، جو ایک گھر تھے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا اور صرف وہیں پر یہ تمام جو ہے وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ پولیس ڈپلائی کی گئی تھی، اور ان اسٹریٹس کو، ان گھروں کے جو 7 سبربز میں ایریاز تھے ان کو جو ہے وہ صرف لاک ڈاؤن کیا گیا تھا. لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ جو کل نوٹیفائی کیا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے، اس کے تحت اب آج 2 ایریاز لاک ڈاؤن کیے گئے ہیں. ان میں تمام جو بلاکس ہیں ان کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. جس طرح
मॉडल टाउन है, जिस तरह गुलबर्ग है, जिस तरह गार्डन टाउन है, DHA के तमाम ब्लॉक। बिलाल, तो क्या अब लोगों को सिर्फ उन इलाकों के अंदर सील किया गया है या उनकी मूवमेंट घरों से बाहर भी बंद की हुई है? आज पुलिस की जानिब से काफी ज्यादा सख्ती की गई है। इससे कबल जो लॉकडाउन था उस पर पुलिस की जानिब से काफी नरमी जो है वो उसका बर्ताव किया जाता था, और हमने देखा था कि लोगों की आमदोरफ्त जो थी उसका सिलसिला जारी रहता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आज हमने देखा है कि लोगों को प्रॉपर पुलिस की जानिब से मना किया गया, और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो आज पंजाब पुलिस की जानिब से सख्ती जो है वो अपनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।